अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाजरीन, पहले तो आप तमाम देखने वालों को माह रब्बीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नाजरीन, इस महीने की फजीलत और बरकत का अंदाज़ा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि इस महीने में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। नाजरीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर आयशा शब्बीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस माह मुबारक रब्बीउल अव्वल की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सारा ये एक महीना जो अपने अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि बहुत अहमियत का हामिल है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई जी। और उनकी विलादत ना सिर्फ खुशी का बायस है बल्कि हमारे लिए रहमत का ज़रिया भी है। और जितने भी मुसलमान हैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना रहमत का, करम का और फजल का बायस है। बेशक। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे हम ईद कह रहे हैं, तो ईद का मतलब ये होता है कि जिससे बहुत बड़ी खुशी का ज़रिया हो, यानी कि आम दिनों से बढ़कर जो दिन हो वो हमारे लिए ईद होता है। तो हम ईद उल फित्र भी मनाते हैं, ईद उल अज़हा भी मनाते हैं, मगर ये ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ही है। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक मुसलमान के लिए, हर वो शख्स जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उनके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अहमियत के हामिल और सबसे ज़्यादा आला हैसियत की हामिल है। अब जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि अहमियत क्या है, तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना हो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ना होती तो यकीनन इस कायनात में कुछ भी नहीं होता। और उसकी रीज़न ये कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शहर की कसम खाकर कहता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इस दुनिया में तशरीफ़ न लाते, इस शहर में ना आते, तो मैं इस शहर की कसम भी नहीं खाता। क्योंकि मैं इसलिए कसम खा रहा हूँ इस शहर मक्का की क्योंकि आप इस शहर में तशरीफ़ लाए और आपके वालदैन की कसम खाई, आपके उस पैदाइश के दिन की कसम खाई कि माँ वलद, जब आप इस शहर में तशरीफ़ लाए, जब आपकी पैदाइश हुई, तो अल्लाह ताला उसकी कसम खाकर इस दिन की अहमियत बता रहे हैं कि ये दिन मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल है। और अल्लाह की ज़ात अगर किसी के लिए कसम खा रही है तो आप समझ सकते हैं कि उस कसम का खाना कितनी अहमियत रखता है। और वो कसम अल्लाह ताला ने अपने लिए नहीं खाई कि मैं, अल्लाह कहता है कि मैं कसम खा के कहूँ कि मैं एक हूँ, या मेरी इबादत करें, या मेरी वहदानियत पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला कसम खाकर अपने महबूब की आमद की खुशियों को दुबाला फरमा रहा है और उनकी आमद के लिए उनकी विलादत जहाँ आपकी पैदाइश हुई है, जहाँ आपकी जाए विलादत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शहर की कसम खाकर भी हमारे लिए ये अहमियत बता रहे हैं कि मैं अगर अल्लाह होकर, रब होकर उस शहर की कसम खाता हूँ जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, तो हमारे लिए ये दिन कितनी अहमियत का हामिल है कि हमारी ज़िंदगी में अगर ये दिन है तो समझ लें कि हमारे ईमान की बका है। अगर हम अपने ईमान की बका चाहते हैं और अपने ईमान की तकमील चाहते हैं और अगर अपने ईमान का इस्तेहकाम चाहते हैं, तो हमें इस दिन के साथ अपना कल्बी, अपना हुब्बी, अपना तालीमाती ताल्लुक़ और सीरत के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो डेवलप करना होगा, उस ताल्लुक़ को मजबूत करना होगा। अगर हमारा ये ताल्लुक़ कमज़ोर रह गया, और ये दिन से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि हम इस दिन ये आए और सिर्फ हम इस दिन में खुशी मना लें और बस ये एक सेलिब्रेशन डे है। नॉट अ सेलिब्रेशन डे, ये सेलिब्रेशन डे नहीं है बल्कि ये हमारे ईमान का तकाजा है। ये हमारे लिए कह रहे हैं कि अहद वफा का दिन है। हम इसमें अपनी वफा को रिपीट करते हैं, हम दोबारा हल्फ देते हैं इस दिन में कि ये वो दिन है जिसमें हम अपने आका अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी और उनके साथ उन पर लाए हुए ईमान और उनके साथ अपने मोहब्बत के ताल्लुक़ को दोबारा से रिवाइवल देते हैं कि हम वादा करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि हल्फ देना। हम हल्फ देते हैं कि इस दिन में ये हमें याद ताज़ा करवाती है कि अगर आपके पास इस वक्त ईमान की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत दे रखी है वो इस नेमत के सदक़े से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मैंने जो तुम्हारे लिए ये नेमत बनाकर भेजी है और इससे बढ़कर कोई नेमत हो ही नहीं सकती
کیونکہ جو بھی نعمت آتی ہے، اگر آپ کو رزق ملتا ہے، آپ کو عمل ملتا ہے، علم ملتا ہے، دنیا میں آپ کو آسائشیں ملتی ہیں، مختلف نعمتیں ملتی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر اللہ نے کوئی رزق دیا ہے، کوئی نعمت دی ہے، آپ اس پر اللہ رب العزت کے شاکر ہو جاتے ہیں، شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت میں دوام دے دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو نعمت ملی اور پھر وہ چھین گئی، اگر آپ نے شکر نہیں کیا تو اللہ رب العزت وہ چھین لیتا ہے، لیکن اگر آپ شکر کرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ایک تو وہ نعمت آپ کو ہمیشہ دے دیتا ہے اور پھر اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تو ہم مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس درمیان میں بھیج کر۔ تو یہ اتنی نعمت عظیمہ اور اتنی بڑی اللہ رب العزت کا احسان اگر ہمارے اندر موجود ہے تو وہ یہ دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے، ورنہ یہ دن تو ظاہری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں موجود ہے، مفسرین کہتے ہیں، احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا۔ جب کائنات تخلیق کی تو سب سے پہلا جو اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو کائنات کی وجہ تخلیق ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے۔ مگر چونکہ یہ دن ظاہری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا ہے اور تشریف لانا ہے، اور وہ پورے واقعات ہیں، جب آگے آپ کی میرے ساتھ گفتگو ہوگی تو میں اس میں بھی بات کروں گی کہ وہ جو اس نعمت کے آنے پر جو اللہ رب العزت نے خوشی منائی وہ ایک الگ ایک پورا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ دن اسی لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی نعمت کا آنا ہے اور اس نعمت کے شکر کا اظہار ہے اس دن کا سیلیبریشن۔ جی عائشہ، اب مجھے بتائیے گا کہ اس ماہ مبارک میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں؟ دیکھیں سارے یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس وقت میں جو ہماری اندر جو روایات، جو رسوم، جو رواج ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں اور جو جنہیں کہتے ہیں خرافات کچھ جنم لیتی جا رہی ہیں، ایک ہے کہ سیلیبریٹ کرنا اس دن کو، اور ایک ہے کہ جس میں ہم ان خرافات کو شامل کرتے جا رہے ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس دن کے تقاضے کو، اس دن کی اہمیت کو جو ہے وہ اس میں کور کر رہے ہیں، یعنی کہ ختم کر رہے ہیں، چیزوں کو گڑمٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں یوں کہہ لیں۔ تو بہت زیادہ افراد و تفرید کا شکار ہے، کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جیسے یہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو، لیکن اس کے اندر ہم ایسی خرافات شامل کرتے جا رہے ہیں جس میں یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس میں وہ کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، صحیح۔ تو کچھ ایسی رسوم و رواج ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو سیلیبریشن ہے وہ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ہو، ان کے ساتھ ہمارا ایک لنک ڈیولپ ہو۔ جو ایک لنک ٹوٹتا جا رہا ہے نا، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے جن کی ہم امتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن جتنا اسٹرانگ ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ دن جو ہے یہ اس لیے بھی آتا ہے کہ ہم اپنے ان تقاضوں کو سامنے رکھیں جو تقاضے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ہیں، جو آپ کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا آپ کے ساتھ ادب ہے، بے شک آپ کا احترام ہے، بے شک قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب پہلے ہے، محبت میں سب کے ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے قرینوں میں، اور اگر محبت آپ کے پاس بہت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ قرآن حدیث پاک میں ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی ووالدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہ کر لے، اس وقت تک وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ نہیں کہا کہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، کہا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، کہ جب تک اس کا یہ ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اور ہم اگر اس دن کے اندر سیلیبریشن کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے روایات، ایسے ویلیوز، ایسی اقدار، ایسے رواج، ایسی چیزیں جو ہمیں اس
محبت کے تقاضے سے دور کرتی ہیں وہ ہمیں نہیں اپنانی کرنی چاہیے، اور ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے اس ریلیشن کو اور زیادہ بڑھاتی کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، صحیح، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. مثلا آقا علیہ السلام کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، بے شک، شائستگی کا ایک انداز ہونا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں کہ دھما چوکڑی نہیں مچانی چاہیے، کہ وہ اسلام میں جائز بھی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ محبت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس محبت کے اظہار میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ادب ہے، وہ احترام ہے، وہ عزت ہے، وہ تعظیم ہے، وہ تکریم ہے. یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں جو ہے مد نظر رکھنی چاہیے اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے جو ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کا ذکر کرو تو اپنی آوازوں کو بھی پست رکھنے کا حکم ہے اور ان کا ذکر ایسے مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا کرتے ہو. یعنی کہ ان کی اگر برتھ ڈے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ایسے نہیں ہوگا جیسے میرا یا آپ کا ہوتا ہے یا ہم میں سے کسی کا بھی ہوتا ہے. وہ ہمارے جیسے تو نہیں ہے کہ جن کو ہم جیسے کی سیلیبریشن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی بات کرنی ہے تو اپنی آوازوں کو بھی پست رکھو اور ان کے ذکر کو ایسے مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کا اظہار کرنے میں تم سے کچھ ایسا ہو جائے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور اعمال میں آپ دیکھتے ہیں نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے، روزہ بھی آتا ہے، حج بھی آتا ہے، صدقہ خیرات بھی آتا ہے. آپ اپنے سارے جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں، فرضی اعمال بھی اور نفلی اعمال بھی، اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو مشروط کر دیا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے ادب کے، احترام کے، عزت کے تعلق کے ساتھ، کہ اگر وہ تعلق آپ کا اچھا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے، ادب والا ہے تو آپ کے اعمال قبول ہیں. ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ورنہ بھی یہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تم اپنی طرف سے تو کر رہے ہوگے لیکن چونکہ دل میں، زبان سے، عمل سے، کسی بھی ایکٹ سے، ہمارے کسی بھی ایکٹ سے اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت میں، ادب میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو آپ یہ رکھ لیں کہ پھر اپنے ایمان کی آپ کو فکر کرنی چاہیے. اس لیے ہمیں اس دن میں درود و سلام پر پوری توجہ رکھنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، ان کے نام کی محافل سجائیں، تذکرے کریں، اپنے بچوں کو ان کی سیرت پاک کے کچھ واقعات سنائیں، ان کی سیرت سے آگاہی دیں، ان کے اخلاق کے، ان کے کردار سے، ان کی جو ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے امتی ہونے کا، اس امتی کی حیثیت کو واضح کریں، بچوں کو انفارم کریں، اپنے گھر میں ضیافت کریں، کھانا کھلائیں. جیسے آپ اپنے برتھ ڈے پر یا اپنی کسی خوشی پر ایک سیلیبریشن کرتے ہیں اور لوگوں کو شامل کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے محلے والوں کو اس میں شامل کریں، ان کے نام کا کھانا کھلائیں. آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے کھانا کھلانا، غریبوں میں تقسیم کرنا. آپ صدقہ خیرات کریں، آپ لوگوں کو تحائف دیں، آقا علیہ السلام کے نام کے تحائف دیں، ان کی طرف سے خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، خوشی کا اظہار کریں جیسے خوشی ہوتی ہے. بالکل، عید منائیں، لیکن عید منائیں چونکہ یہ عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کے محبت کے تقاضوں کو ضرور مد نظر رکھا جائے، محبت اور احترام کے ساتھ. بالکل ایسے. بالکل صحیح. جی ناظرین، تو آج کے پروگرام میں ہم نے عید میلاد النبی کی اہمیت اور تقاضے جانے. میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب آج کے پروگرام سے سبق حاصل کریں گے اور ان تقاضوں پر پورے اتریں گے. اللہ حافظ.